अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज DGISPR ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, मुकन्ना और अदलिया समेत 9 मई करने वालों के हवाले से खुलकर गुफ्तगू की और सवालों के जवाब भी दिए। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं और ये कि अफगान शहरी जो अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं वो मईशत पर बोझ बनने के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर रहे हैं। सानिया 9 मई से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देते हुए मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। हम सब ने देखा किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर बताया कि यहाँ हमला करो। सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। जब ये शवाहिद और सारी चीज़ें सामने आईं तो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, किसी भी मुल्क में उसकी फौज पर हमला कराया जाए, शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, बानी के घर को जलाया जाए, अवाम और फौज में नफरत पैदा की जाए। ये सब करवाने वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए तो वहां के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। जज़ा और सज़ा पर यकीन रखने के लिए ज़रूरी है कि 9 मई के मुलजिमों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन उस चीज़ पर बनता है जिस पर कोई इबहाम हो। ये वाक़यात तो तारीख पर हैं और आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये भी वाज़ेह है कि किस तरह जहन साजी की गई, अहदाफ बनाए गए। इस पर भी कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि पता चलाया जाए ये हमला हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तह तक जाए, अहाता करे 2014 के धरने के मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पर, PTV पर हमले का भी अहाता करे। किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई कि रियासत के खिलाफ खड़े हों, सिविल नाफरमानी करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में KP के वसाइल से दारुल खिलाफा पर धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि IMF को किस तरह खत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए। कमीशन अहाता करे कहाँ से फंडिंग आ रही थी, कहाँ से जा रही थी, कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। अगर हमने इन चीज़ों का अहाता नहीं किया और नहीं किया तो 9 मई तो होना था। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आज जितना खुल के 9 मई से मुताल्लिक बात की गई और एक तरीके से अपनी राय, खदशात को सामने रखा गया है, मामला किस रुख पर आगे बढ़ेगा और वे फॉरवर्ड क्या है, सवाल रखेंगे पैनल के सामने। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सानिया 9 मई अदालती कमीशन बनाना है तो तहकीकात 2014 के धरने से शुरू करना होगी। DGISPR, क्या सानिया 9 मई के लिए अदालती कमीशन बनाना ज़रूरत है? हसन निसार साहब, क्या यही रास्ता होगा कि इस मामले को तय कर लिया जाए, अदालती कमीशन हमें किसी नतीजे पर पहुंचा देगा? कमीशन की तरफ तो बाद में आते हैं। पहले मैं आपके एक जुमले का आपने अपने इंट्रो में हवाला देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं जी। अच्छा, अब लयपालक के एक आदमी नाम नवाज शरीफ, उसकी एक भरपूर कैंपेन पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, उसका स्लोगन क्या था? तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, लबो और चुपो। वही वहां एक कमीशन वहां भी बनना चाहिए ना। कौन था? कोई एक आध नहीं, एक ह्यूज मैसिव कैंपेन। उन्वान क्या था? तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया। ये औकात है। अच्छा, अब चलते हैं कि जी कमीशन बनाना ज़रूरी है नहीं है, तो इसका एक मिसरा बड़ा घिसा पिटा, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। वाह। अगली बात ये कि अमूमन तो कमीशन हमारे यहाँ कफन के बराबर होते हैं। हमारे यहाँ कमीशन कब्र और जो इशू होता है, जो मसला होता है, वो मुर्दे की मानंद होता है। ये तो आपकी प्यारे पाकिस्तान की तारीख है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, याद भी आ रहा है मुझे कुछ। और कैरेक्टर क्या है हमारा कि हमारे यहाँ कमीशन और किकबैक की मकबूलियत मिसाली है। कमीशन चाहे जैसा हो, किकबैक चाहे जैसा हो, उसके नज़र में उसके रद्द अमल में चाहे किसान बर्बाद हो जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वेरी गुड।
افسر صاحب آج کافی معاملات کے جواب دیے گئے, اس میں عدالت پر بھی بات ہوئی, ملک میں صحافت پہ بھی بات ہوئی, اور کئی بار یہ ٹرم بھی استعمال ہوا ٹاکسک میڈیا انوائرمنٹ. سوشل میڈیا کے جھوٹ فریب پر کامنٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پارلیمنٹ قانون سازی بھی کرے, موجودہ اور جو نئے بننے والے کوئی قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کو بھی ضروری بنایا جائے. یہ ممکن ہے؟ سوشل میڈیا سب کے لیے اس وقت ایک معاملہ ہے کہ وہاں جو معاملات ہیں, معلومات ہیں اور چیزیں ہیں اور جس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اس کو بریک لگایا جا سکے گا؟ کافی چیلنجنگ ٹاسک ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے لگائی گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں, تو ابھی میں آپ نے ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کمیشن بنانا ہے تو وہ یہ بھی تحقیقات کرے کہ 2014 کا دھرنا کیسے ہوا, 2016 میں کے پی سے وفاق پر حملہ کیا گیا, اور 2017 میں ٹی ایل پی کا یہاں پہ دھرنا دلوایا گیا جس کی بازگشت کل بھی سپریم کورٹ میں سنی گئی, اور 2023 میں پھر 9 مئی ہوا 2023 میں. یہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے, درست, 2014 سے لے کے 2023 تک 10 سال بنتے ہیں. یہ 10 سال اس ملک سے جو کھلواڑ ہوتا رہا اس پہ تو ہمارے دانشور بولتے نہیں ہیں, لیکن 45-40 سال پرانا سب کچھ یاد ہے. اس وقت دنیا اور تھی, اس وقت دنیا اور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہیں سے شروع کر لیں, کہیں سے شروع کر لیں, اس منافقت کی عمارت کو گرا دیں, ایک بار گرا لیں. اپنے اصل چہرے ہم اپنے آئینوں میں ایک بار دیکھ تو لیں. کہیں سے شروع کر لیں, 2023 سے شروع کر لیں, 2024 سے شروع کر لیں, آج سے شروع کر لیں, کر تو لیں. ایک بار لکیر تو کھینچ لیں کہ جی بس, اس کے بعد منافقت نہیں ہوگی, اس کے بعد تیرا میرا نہیں ہوگا, ملک کا ہوگا صرف. یہ میرا پسندیدہ ہے, اس کے میں بات نہیں کرنی, یہ میرا مخالفت ہے, اس کے تو میں 40 سال پرانا گڑا مردہ بھی اکھاڑ کے لے آؤں گا. آج اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس پہ میں نے بات نہیں کرنی, کیونکہ یہ میرے لاڈلے نے کیا ہے, میرے پیارے نے کیا. یہی زیادتی ہے, یہی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. سوشل میڈیا پہ پچھلے 10 سال تو میں نے آپ کو بتایا نا دھرنے ہوئے ہیں, جو پرتشدد دھرنے ہوئے ہیں, جس میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں, مال گئے ہیں, ان کی جائیدادوں کو آگ لگائی گئی ہے. سوشل میڈیا پہ شریف لوگوں کی, خاص طور پہ سویلین شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں, ان کو گندا کیا گیا, ان کے خاندانوں کو گندا کیا گیا. روتے تھے ہم, کہتے تھے مت کریں, یہ آگ مت لگائیں, یہ سمپولیے مت پالیں اپنے بیک یارڈ میں, یہ آپ کو بھی آ کے واپس کاٹیں گے. اب وہ سمپولیے سام بن گئے. پچھلے 15 سال میں یہ ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا آج جو کچھ کر رہا ہے, یہ پچھلے 15 سال میں ہم نے ان کے منہ کو خون لگایا ہے. ہم نے کیوں نئی نسل کو یہ نہیں سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا, نفرت نہیں پھیلانی, بہتری کی طرف جانا ہے, آگے کی طرف جانا ہے, فیوچر کا سوچنا ہے. نہیں, ہم آ کے یہ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا نا, اس کو بھول جائے, آگے بڑھیں, اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے, پھر سب پہ رہنے دیں نا. افسر صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے کہا سوشل میڈیا بھی چیلنج ہے, آپ نے خود کہا کہ کمیشن کے لیے بھی کہیں سے شروع کر دیں. مجھے یہ کہیے گا کہ کیا واقعی یہ وے فارورڈ بن سکتا ہے, اور کہیں سے بھی شروع کر دیں گے پھر وہ کیسے کٹ ہوگا کہ جس میں سب ایگری کر دیں کہ ہاں جی ہم اس تاریخ سے سب راضی ہیں. یہاں تو سب کی اپنی اپنی میں اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک دن, ایک مہینہ یا سن بھی طے نہ ہو پائے گا کہ جہاں سے ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی شروع کر لیں. میں دیکھ لیں یا ملک دیکھ لیں, ایک چیز ہو سکتی ہے. اور ابھی پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا ہے بار بار کمیشن بنانے کا, بالکل انہی کو جواب دیا, فوج نے بھی کہہ دیا کمیشن بنانے کا. عدلیہ اس بات پہ, عدلیہ کا کمیشن بنانا ہے, عدلیہ تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. حکومتی جماعتوں کے اندر سے یہ بات بہت پہلے سے ہو رہی ہے, میڈیا بھی یہ بات کہہ رہا ہے. بنائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, نہ دے سزا کسی کو, ایک دفعہ آ کے اعتراف جرم کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, چاہے وہ سویلین تھا چاہے نان سویلین تھا, عدلیہ میں تھا, فوج میں تھا, پارلیمنٹ میں تھا, بیوروکریسی میں تھا, میڈیا میں تھا. سب آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے, آئندہ سے نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹی پاؤ, میں نے کیا نا بھائی, میں تو بڑا طاقتور ہوں, ریٹائر ہونے کے بعد بھی میری طرف انگلی نہ اٹھائے, میری طرف نہ آئیں, اور سب کو آپ پھانسی لگا دیں, سب کو جیلوں میں بھجوا دیں. شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل روتے پھریں, وہ ٹھیک ہے. لیکن کاکڑ کو یا محسن نقوی کو یا اس کو شمشاد اختر کو آپ بلا کے پوچھے بھی نہ بھائی یہ گندم کیوں منگوائی. یہ نہیں ہو سکتا اس طرح. آپ کو ایک لاٹھی سے سب کو آنکنا پڑے گا. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, پچھلے سال 9 مئی کو یہ واقعہ, 10 مئی کو ہمارا شاید پروگرام تھا, یا 11 کو ہوگا, اس میں شہزاد چودھری صاحب نے یہ بات کہی اس پروگرام میں. انہوں نے کہا اب ساتھ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ پہلے فوج کو اپنا گھر صاف اب کرنا پڑے گا, جو کچھ ہوا ہے آج 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا,
جنہوں نے لوگوں کے ذہن میں سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کو ٹرین کر کے زہر گھولا، ان کو بڑی بڑی پوزیشنیں ملی ہیں، وہ موج کر رہے ہیں، ابھی بھی سروسز کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں پرکس اینڈ پریویلیجز، گردن میں ان کے اتنا موٹا سریا ابھی بھی ہے. تو پھر لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تو آپ طاقتور کے ساتھ رہیں جو مرضی کرتے رہیں، یہ طاقتور سے شروع کریں، میں ختم ہو جائے گی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. چلیں جی شہزاد صاحب، ملک یا میں سے ایک چوائس کرنا پڑے گا، مگر یہ فور شور ہے کہ یہاں پر سب یہ کہتے ہیں کہ ملک ان کی ترجیح ہے، اپنی میں انہوں نے پیچھے رکھی. آج کہا گیا کہ 9 مئی فوج کا مقدمہ نہیں، قوم کا مقدمہ ہے، آئین و قانون کے مطابق سزائیں دینا ہوں گی، یہ ضروری ہے، اور ایکشن نہ ہوا تو در و دیوار ہل جائیں گے ملک کے اور معاشرے کے. یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ بالکل دیکھیں، ابصار کی جتنے بھی سوال اور جواب ابھی انہوں نے اٹھائے ہیں، ان کا جواب بھی دینا تو لازمی ہے نا. تو صرف 2014 سے کیوں شروع کریں؟ کیا وجہ ہے 2014 سے شروع کریں؟ ہاں، ابصار سے میں ایک سوال پوچھنا، ان کا جو غصہ، جو ان کا درد ہے، جو ان کا پورا جو انہوں نے اپنی لاجک دیا، آرگیومنٹ تھا، اس میں ایک چیز میں فرق کرنا پڑے گا. وہ دہشت گردوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یعنی دہشت گردوں کو جس طریقے سے ان کے نزدیک چھٹی دی گئی اور وہ آج ایک مولک قسم کا دشمن بن کے بیٹھے ہیں، کیا یہ ان کا مقطع نظر ہے ابصار کا، یا فوج کی جو ستھرائی اور صفائی ہے اور ان کا جو رول ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی سامنے لایا جائے اور ان کرداروں کو سامنے کیا جائے؟ تو یہ دونوں کے اندر ایک فرق کرنا لازمی ہے. فرق نہ بھی کریں، آپ دونوں کو کر لیں، آپ دونوں کو کر لیں، اور غالباً آپ دونوں کو ہی کرنا چاہیں گے. میں آپ کا جواب آسان کر دیتا ہوں. اچھا، لیکن ہمیں پھر اس کے بعد یہاں نہیں نہ رکنا چاہیے. سوال بھی خود آپ نے مجھ سے کیا، جواب بھی میری بیہاف پہ. ٹھیک، میں جواب دے دیا آپ کی جگہ پہ نا، میں جواب، کیونکہ باری میری ہے نا. اب آپ تو بول چکے ہیں نا. ویری گڈ. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، سویلین کے ساتھ ہوتا ہے یہی ہے. ویسے یار سویلین کوئی ملٹری کی بات نہیں ہے، لاجک کی بات ہے، دلیل کی بات ہے. آپ تو دلیل کے آدمی ہو نا یار. آپ سویلین اور پھر فوج میں کدھر چلے گئے بھائی؟ ہاں اچھا، تو 1949 میں کیا ہوا، 1954 میں کیا ہوا، 1956 میں کیا ہوا، جبکہ ایک پہلا جمہوریہ ہمارے ملک کے اندر کمال کا آدمی، میں بڑی عزت کرتا ہوں اس کی، ذوالفقار علی بھٹو کی، سب سے پہلے کیبنٹ کا حصہ بنا اور پھر اس کیبنٹ کا حصہ کا سفر کہاں سے کہاں تک گیا. 1983 میں کیا ہوا، ایک اور جمہوری شخصیت جس کے اوپر کہ آج کل بہت سینسٹیوٹی ہے، بے شک ہونی بھی چاہیے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، ضرور اس کا بھی ذرا سفر کا آغاز دیکھ لیں. 1990 میں کیا ہوا، IGI کا جو کام تھا، پھر 2014 بھی آتا ہے، پھر 2024 بھی آتا ہے. ان سب چیزوں کا ایک پورا احاطہ کرنا پڑے گا، ہم سلیکٹیولی کام نہیں کر سکتے. دیکھیے، یہ میں چونکہ ISPR کی جو پریس بریفنگ تھی میں آج نہیں دیکھ سکا بوجو، لیکن جو کچھ آپ نے بتایا، جو کچھ تھوڑا بہت میں نے پڑھا، آگے پیچھے جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق مجھے اس چیز نے سٹمپ کیا جہاں پر کہ ISPR نے 2014 کا بھی ذکر کیا. ضرور بالکل ٹھیک کیا ہوگا، بالکل ٹھیک کیا ہوگا، لیکن ایک بہت عجیب سی بات مجھے لگی کہ ایک DG ISPR نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہاں اس کو بھی چیک کرو. غالباً اب کرنا پڑے گا اور اب کرنا چاہیے، اس کو بھی ضروری ہے کہ اس کو کیا جانا چاہیے. اور وہ سوال جو بار بار اٹھتا ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، میرا خیال ہے کہ یہ جواب اس صورت میں دیا گیا ہوگا کہ عدالتی کمیشن کی یا تو بازگشت ہوگی یا کس نے سوال پوچھا ہوگا، ورنہ عدالتی کمیشن کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ معاملہ تو سپریم کورٹ کے آ گیا، سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ یہ سویلین کورٹس نے کرنا ہے کہ ملٹری کورٹس نے کرنا ہے. ملٹری کورٹس نے کرنا ہے تو ملزم ان کے پاس ہیں، وہ جو مقدمہ چلائیں گے، مجرم جو ہوں گے ان کو جرم کی سزا ملے گی، اور جو نہیں ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا. یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا، 2014 کا، اور معاملہ اس سے پہلے، بہت پہلے کا، ادھر ہی ختم ہو کے رہ جائے گا. عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم عدالتی کمیشن کی گفتگو انلیس کسی نے سوال کیا ہو، ورنہ اگر سویلین حکومتوں میں جاتا ہے تو پھر ہاں اس صورت میں ایک شکایت فوج کو یہ ہو سکتی ہے کہ ملزم ہمارے تھے یا مجرم ہمارے تھے اور ان کا جو ٹرائل ہے کسی اور نے کیا. وہ علیحدہ، وہ ایک عدالتی بحث ہے، اس پہ میرے خیال میں ہمیں یہ نہیں مناسب نہیں لگتا کہ اس وقت ہم بات کریں، اور وہ اس وقت وہ چل رہا ہے مقدمہ. ایک چیز کہوں گا، 76 سال کے اندر، 76 سال کے سفر میں اتنی چنگاریاں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں راکھ کا ڈھیر بن جائے نا، بھلے آپ اس کے گرد ایک کوئی رات منا رہے تھے اور بیٹھے تھے، یا آپ کا ویسے ہی ایک قافلہ رکا تھا جہاں پر کہ راکھ، آگ لگ گئی، راکھ کا ڈھیر بن گیا، تو کہا جاتا ہے، اور بڑے بزرگ کہتے ہیں، اگر آپ راکھ کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہوں تو کبھی اس کو چھیڑے مت. پہلی بات، اس میں سے تپش ابھی بھی آ رہی ہوتی ہے، گو کہ آگ بجھ چکی ہوتی ہے، لیکن راکھ نے اپنے اندر تپش کو دبایا ہوتا ہے. جتنا اس کو چھیڑو گے تپش باہر نکلے گی، پہلی بات. دوسری بات کہ راکھ کے اندر چنگاریاں بھی بہت ہوتی ہیں. تو اگر تو قافلہ جا چکا ہے اور چلا گیا آگے، جا چکا،
ورنہ اگر آپ راکھ کی چنگاریوں کو باہر نکالو گے تو آگ عموماً بھڑک اٹھتی ہے. اور جو ہم میں سے گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے راکھوں کے پاس بیٹھ کے راتیں گزاری ہیں, ان کو اس چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں راکھ کے اندر بھی چنگاریاں ہوتی ہیں جو بعد میں پھر آگ بن کے جلا کے خاکستر کر دیتی ہیں اس چیز کو جو ارد گرد ہوتی ہے. تو کیا ہم وہ قافلہ اسی جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, یا ہم آگے آنا چاہتے ہیں؟ تو میں 2014 سے بھی اتنا ہی سرپرائز ہوں جتنا ان آوازوں سے ہوں جو کہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ 1949 سے چلنا چاہیے, ابھی سے کیوں چلیں. تو یہ ہم قافلہ ہمارا آگے آ چکا. آج کا دور اور آج کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, تھوڑا سا مجھے بات کر لینے دی تھوڑا سا, کہ یہ جو آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قافلہ آگے نکل چکا ہے. شکر ہے خدا کا, ہم کھینچتے ہیں واپس لے کے آتے ہیں ادھر ہی, کہ ادھر پہلے نہیں, ادھر پہلے راکھ کو چھیڑو, راکھ کو چھیڑو, اس میں سے چنگاریوں کو نکالو, آگ لگاؤ, خاکستر کرو, تباہ و برباد کرو. بھائی تباہ و برباد ہو گئے تو پھر کچھ میں جو رہ گیا 2-4 خیمے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا ذرا, اگر چلا ہی گیا ہے قافلہ آگے, 2 قدم آگے نکل گیا ہے, تو اس راکھ کے پیچھے جا کے اس کو پھر سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جوڑنا سب کے سب یہاں پہ, تو جس کی تاریخ کھول لو, جس کی تاریخ کھول لو, اس کے اندر سے آپ کو کچھ نہ کچھ چنگاریاں, کیا بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کہ آگ کے ڈھیر ملیں گے اس کے اندر, ان چیزوں کے اندر. تو اس لیے بہتر ہے کہ آگے کا سفر رکھا جائے. اور میں 2014 کے والے اس ریفرنس سے واقعی سرپرائز ہوا ہوں کہ کیسے آیا, لیکن اب کرنا پڑے گا, اب کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, عدالتی کمیشن کا ذکر اس لیے ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار مطالبہ رہا 9 مئی کے معاملے کو لے کے, پر آج جو گفتگو کہتی ہے نیور فارگیٹ اینڈ نیور فارگیو, ڈیل کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا انتشاری سیاست سے کوئی بات نہیں, معافی مانگے, تعمیری سیاست کریں, ہم سے کوئی بات چیت نہیں. کیا پی ٹی آئی کو پیغام چلا گیا ہوگا, ایک وے فارورڈ دیا گیا ہے, اپنائیں گے اس کو؟ سوال یہ کس سے کون معافی مانگے, یہ سوال ہے. 9 مئی کو ایکسیپٹ کیا جائے ان کا, وہاں سے یہ پیغام ہے, جب وہ تسلیم کر لیں تو جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا جائے گا. قوم سے معافی مانگے کہ یہ غلط, یہ کہا گیا ہے. نہیں, یہ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہو تو میرا ایک دوست کہہ رہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. ایک کمیشن کی بات آج فوج کے نمائندے نے کی ہے, اس کمیشن کا مطالبہ ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے. کیا کریں پھر؟ وہ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں مطالبہ, پر ابہام نہیں ہے ان کی نظر میں 9 مئی کو لے کے. وہ کہہ رہے ہیں سب کلیئر اور واضح اور موجود ہے. تو ان کی پروسیکیوشن کیوں نہیں ثابت کر پائی؟ 1 سال ہونے کو ہے, تو کیا وہ بھی اسی نعرے کو استعمال کرتے رہیں گے اور ان کے مخالف کہتے رہیں گے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا؟ ایک طرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی, اور وہ مثال دیتے ہیں کہ جناب جن ممالک میں یہ ہوتا ہے وہاں پہ کیپٹل ہل میں جو ہوتا ہے تو کیا فیصلہ ہوتا ہے, لندن میں فسادات ہوتے ہیں تو کیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں, پیرس کے میں ریلوے میں جو ہوتا ہے تو اس میں سسٹم کیسے ایکشن میں آتا ہے. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے. اب اس سوال کا جواب بھی انہی کے پاس ہے کہ بہرحال دیکھیں, اگر کسی نے جرم کیا ہے اور آپ کہتے ہیں جرم کیا ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں جرم کیا ہے, جرم کرنے والے کو ملکی قوانین کے تابع ہی سزا دینی ہے. بالکل درست. تو اس کے لیے پروسیکیوشن کا عمل ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے. میری خواہشات یا آپ کی خواہشات پہ تو ہم فیصلے نہیں کر سکتے. اگر یہ پروسیکیوشن کا نظام بوسیدہ ہو گیا ہے, اور جو ہو گیا ہے ناٹ اونلی 9 مئی میں نہیں, آپ کرمنل میں دیکھ لیں کہ جو قاتل ہیں 7% لوگوں کو بھی سزا نہیں ملتی, 7%, اور شاید اس سے بھی کم ہے ہمارے ملک میں سزا کا تصور, کیونکہ پروسیکیوشن اپنے مقدمات کو ثابت نہیں کر سکتی. یہ تو ایک سیاسی معاملہ بھی اس سے منسلک ہو گیا نا. جو عام قتل کے معاملات ہیں, یہاں پہ لوگ قتل ہوتے ہیں, ان کے لیے قبریں بنائی جاتی ہیں, ان میں ان کو دفنایا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ اس قبر میں دفن کیا جو شخص جو ایک حقیقت تھا, اس کا قاتل کون ہے. تو پھر یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کا پروسیکیوشن کا نظام پٹ گیا ہے. تو پھر آپ یہ سب سے سوال ہے میرا, یہ ان سے بھی سوال ہے جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کسی اور طریقے سے. میرا یہ سوال ہے کہ گورننس کا نظام جب پٹا آپ کا یہ جو قانونی نظام ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو واقعات ہوئے 9 مئی کو ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے, میں بھی ٹیلی ویژن پر, لیکن جناب میں نے پھر ماڈل ٹاؤن کا المیہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم جب کمپیریزن کی بات کرتے ہیں, جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو شاید یاد ہو کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعات بھی ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ گھنٹوں چلتے رہے.
اس میں کیا ہوا؟ اس کی پروسیکیوشن آج تک چل رہی ہے. تو افتخار صاحب کسی ایک نقطے سے آغاز کر لینا چاہیے. گورننس وہی جو ہم نے بنائی اتنے سالوں میں, نظام انصاف وہی جو پھر ہم سب نے بنایا اتنے سالوں میں. محترمہ, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور تمہارے کی جنگ ہے, یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. نہیں, میرا بیانیہ ٹھیک ہے اور میرا بیانیہ ہاں وہی نا, نہیں میں کہتا ہوں میرا بیانیہ ٹھیک ہے, آپ کہتی ہیں اپنا بیانیہ ٹھیک ہے, ابصار کہتا ہے اس کا بیانیہ ٹھیک ہے, سب سے زیادہ حسن نثار کہتا ہے اس کا بیانیہ ٹھیک ہے, ہم باقی دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ جناب سزا ملنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو سیاسی مقاصد کے لیے انتشار کی سیاست کرتے ہیں اور انہوں نے کی ہے, تو دے شوڈ بی پنش اکارڈنگ ٹو دی لا. ویئر از دی لا؟ آپ سمجھ رہے اس وقت میں عدالتی کمیشن کی ضرورت ہے, ہمیں وے فارورڈ ملے گا اس سے؟ بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹائم فریم ہونا چاہیے اور اس کے پاس یہ اختیارات ہونے چاہیے کہ جو اس کا فیصلہ ہوگا پھر وہ حتمی ہوگا, اس کی اپیل نہیں ہوگی. اور اس کے لیے جو طریقہ کار دنیا میں وضع ہے, بہترین اپنا انکوائری کا, بہترین تفتیش کا, بہترین فورنزک رپورٹس اکٹھی کرنے کا, اس کو استعمال کیا جائے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 9 مئی بھی ہو جائے ہم اس کو بھی بھول جائیں. سوال کھڑے کر دیے. نہیں سوال نہیں کھڑے کیے. میں ماڈل ٹاؤن کو بھی نہیں بھولنا چاہ رہا بھائی, درست ہے. میں 9 مئی کو بھی نہیں بھولنا چاہ رہا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے کیا مستقبل ہے اس ملک میں, ان کو میں کیا ملک دے کے جا رہا ہوں, کہ کس چیز پہ ان کو یقین آئے گا. ان پہ یقین آئے گا جو آج پریس کانفرنس سنی, یا ان پہ یقین آئے گا جو روز پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں اڈیالہ سے آ کے؟ تو ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل کہاں ہے, کن معاملات میں ہم اپنے آپ کو الجھا کے آگے جا سکتے ہیں. پھر جو نیشنل ریکنسیلیشن کی بات ہے, میرے دوستوں سے میں کہتا ہوں یہ تجویز کر دیں اس کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے, تاکہ کوئی فنڈامنٹلز کی بات ہو, ڈیبیٹ تو ہو نا ملک میں. بالکل درست ہے, ڈیبیٹ تو شروع کریں گے, ریکنسیلیشن کن نکات پہ ہوگی اور کس کی ذمہ داری ہوگی اور وہ کمیشن کس نوعیت کا ہوگا. درست ہے جی, کھلے ذہن سے آگے راستے تو نکالنے پڑیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے پر گفتگو رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سپریم کورٹ نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں سنی اتحاد کونسل کے حصے میں آنے والی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹنے سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا جائے, قانون میں کہاں لکھا ہے بچی ہوئی نشستیں دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں. ہمارے لیے کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ آئین کا مینڈیٹ اہم ہے. الیکشن کمیشن چاہے جو کرتا رہے, ہم نے معاملہ آئین کے مطابق دیکھنا ہے. عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ایک بات تو طے ہے کہ جس جماعت کی جتنی نمائندگی ہے اس کو اتنی ہی مخصوص نشستیں ملیں گی. معقول وجہ بتائے بغیر مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹی گئیں. حتمی فیصلے تک ان مخصوص نشستوں کے اراکین کسی بھی معاملے پر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. تاہم جو قانون سازی یا انتخابات ہو چکے ہیں وہ اس فیصلے سے متاثر نہیں ہوں گے. متنازع مخصوص نشستوں کی تعداد قومی اسمبلی میں 23, پنجاب اسمبلی 27, کے پی میں 25 اور سندھ اسمبلی میں 2 ہے. کل ملا کر یہ تعداد 77 بنتی ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بہت سے قانونی اور سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں. قانونی اثرات کا فیصلہ تو حتمی فیصلے کے بعد ہی ہو سکے گا, جس کے لیے اب معاملہ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کے سامنے ہے. اس عبوری حکم سے پہلے تک حکومت اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت یعنی 224 کا میجک فگر موجود تھا, مگر اب قومی اسمبلی کی ان 23 نشستوں کی معطلی کے بعد وہ تعداد 204 پر آ گئی ہے, جس کے بعد حتمی فیصلے تک حکومت اتحاد کے پاس کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری نہیں. گزشتہ چند روز سے حکومتی اپوزیشن کی صفوں میں سے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے آئینی ترمیم کی باز گشت سنائی دے رہی تھی, اور اب حتمی فیصلے تک وہ معاملہ بھی پھنس چکا ہے. یہ مخصوص نشستیں چھن جانے کی صورت میں سادہ اکثریت پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر حکومت اتحاد 2/3 اکثریت سے ضرور محروم ہو سکتا ہے. ادھر پی ٹی آئی جو سپریم کورٹ کے اس عبوری حکم کو اپنے موقف کی جیت قرار دے رہی ہے, دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ عبوری آرڈر واقعی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ہے یا پھر 3 جون کے بعد روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی لارجر بینچ سماعت میں معاملات الٹے بھی ہو سکتے ہیں. اسی معاملے پر پینل کی رائے جانیں گے. سوال اس طرح سے 77 مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں بانٹنے کا فیصلہ معطل, حکومت اتحاد ناخوش, 2/3 اکثریت خطرے میں, کیا واقعی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے؟
حسن نثار صاحب, پی ٹی آئی خوش ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ریلیف ہے, 70 مخصوص نشستیں ان کے ہاتھ آ رہی ہیں؟ یہ تو بات کی بات ہے. دیکھیں بات سنیں, جو پی ٹی آئی کا حال ہے اندرونی طور پہ, میں سب جانتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. میں آئی پرسنلی فیل آئی ایم سلائٹلی بیٹر انفارمڈ. اصل ریلیف کی بات کریں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی رہائی ہے, اس کے علاوہ باقی سارے چونگے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. یہ اس وقت صورتحال پی ٹی آئی کی ہے جیسے ہیڈ لیس چکن نہیں ہوتا, وہ ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں. اور ایک گروہ جس کی تعداد زیادہ ہے, اس نے جنرل لوگوں کا مشکل کیا ہوا ہے جینا. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے, دے آر میکنگ ٹنز آف منی. انہیں رہائی سے نہیں, پیسے بنانے میں, پی ٹی آئی کے چیئرمین وغیرہ کی رہائی سے نہیں نا, انہیں زبردست کمائی اور دہاڑی اس سے دلچسپی ہے. حسن صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کی تعداد بڑی ہے, یہ زیادہ بڑے نمبر میں جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے اندرونی طور پہ. جی 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 جی. ایک پنجاب اور کے پی کا بھی رفٹ چل رہا ہے, جس کی میرے پاس ویڈیو, وہ بھی پارٹ آف دا سیم گیم. ایک سیریل ہے یا سیریز, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, فلانا سیزن, یہ وہ ایک ہی چیز ہے. یہ اسی کے ہی حصے بکھرے, ڈفرینٹ ڈائمینشنس اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ اتنی بھیانک اور خوفناک ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں. لیکن ظاہر ہے میرے پاس کوئی ویڈیو یا کوئی فوٹیج وغیرہ تو نہیں ہے, میں بات نہیں. ظاہری بات ہے آپ ویل انفارمڈ ہیں, آپ کے پاس معلومات ہوں گی, لیکن اگر یہ آپ جس رہائی یا ریلیف کی بات کر رہے ہیں وہ تو فی الحال نہیں دکھ رہا ہے, تو اس صورت میں پھر یہ حالات کیا بنیں گے؟ کیونکہ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی تنازع چل رہا ہے ان کے اندر اب اس وقت. دیکھیں مجھے پتا ہے, اس کا بھی پتا ہے, لیکن میں نے جو بات عرض کی ہے, کہتے ہیں نا محاورتاً میں ایک بات کر رہا ہوں, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اصل کہانی ایک ہے پی ٹی آئی کی, اس کی وجہ سے, اس کے نا اویلیبل ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ کنفیوژن اور کیوس کی صورتحال ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. آئی ایم سوری, میں اس طرح کی فضول بات نہیں کرتا, نہ میں کبھی زندگی میں نے رپورٹنگ شپورٹنگ, میرا تو میں تو ایم صحافی بھی نہیں ہوں, لیکن میرے پاس انفارمیشن جتنی ہے اور وہ اتنی ہولناک ہے جس کا حساب کوئی نہیں. ٹھیک ہو, پتہ ہی نہیں کس کس کا پتہ کٹ چکا ہے, اوئے ہوئے ہوئے, انکلوڈنگ دی فیملی ممبرس. چھوڑیں کون فیصلہ ساز بنا بیٹھا اور کون فارغ ہو گیا ہے, کچھ بڑی بات کی ہے حسن صاحب نے. افتخار صاحب, جوڈیشل ریفارمز ایک گروہ, تو مطلب پھر تو ریلیف پیچھے رہ گیا, وہاں تو معاملات ہی خراب ہیں. جو اکثریت میں درست. افتخار صاحب, آئینی ترامیم جو زیر غور تھی, اب 2/3 اکثریت بھی خطرے میں ہے. یہ عبوری جو ایک بات کہی گئی ہے, عدالت کی طرف سے عبوری آرڈر آیا ہے, یہ حکومتی عزائم کو ڈینٹ ڈالے گا؟ ڈیش ڈالے گا کیا, ڈیش ڈال دیا. آپ جیسے ماہر تجزیہ کار جو ہیں 224 میں سے 23 کو نکال رہے ہیں, تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو پھر تو ان کے پاس آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے, آئینی ترمیم نہیں کر سکتے, تو انہیں اور کرنا کیا تھا؟ ہم پارلیمنٹ میں کرنے کیا گئے ہیں, میرے لیے تو کچھ نہیں کرنے گئے. ہاں, میری مہنگائی, میری بے روزگاری, میری ضلالت, میرا فیوچر, میرے بچوں کا فیوچر, ان کے بچوں کا فیوچر. جوڈیشل ریفارمز بھی تو قوم کے لیے بھائی, جوڈیشل ریفارم کا کیا تعلق ہے قوم سے؟ اپنے مقاصد ہوں گے اس میں. ابھی تو نظام انصاف کی بات ہو رہی تھی. نظام انصاف اور چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر ترمیم کروا بھی لیتے ہیں تو یہ تو ان کا اپنے مقصد پہ ہوگا نا. کوئی ایسی ترمیم ہے کہ چینی کے قیمتیں کم کی جائیں گی؟ پھر ٹھیک ہوا ہے جب ذاتی مفاد ہی پورے کر رہے ہیں. نہیں, مجھے نہیں پتا ٹھیک ہو برا. دیکھیں, ہم 2-3-4 باتوں کو ملا دیتے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ کچھ ججز کا یہ خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو افتخار صاحب, یہ لوگ اگر اتنی نشستیں نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2/3 ان کے پاس نہیں رہے گی. یہ اتفاق ہو گیا. اب بات کو آگے بھی لے کے جائیں نا, کہ 2/3 میں وہ چاہتے کیا تھے, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو ترامیم چاہتے ہیں اس کا عوام کی بہتری سے کیا تعلق ہے, مجھے یہ کوئی سمجھا دے بس. جب مجھے یہ سمجھا دیں گے تو میں پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا, میں فکر مند بھی ہو جاؤں گا, میں شاید کوئی دعا شعا بھی کرنے لگ جاؤں. اور یہ بات جو میرے دوست نے کہہ دی, سینئر نے, یہ تو بڑی خوفناک بات کہہ دی. جی, تو مجھے تو شک پڑنے لگ گیا کہ بھی ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی ہو سکتی ہے. یہ بات میری غور سے سن لیں کہ اگر یہ حالات ہیں جس کا اشارہ حسن نثار صاحب نے کیا, اور حسن نثار ایسے نہیں بولتا, اور آج تک حسن نثار نے پچھلے 1-2 سال میں
اس قسم کی باتیں نہیں کی. اس نے 2 باتیں کی. اس نے کہا کہ انتخابات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کو بہت برے دن دیکھنے ہوں گے, دیکھنے پڑے. اور آج جو دوسری بات اس نے کر دی ہے, اور اس نے کہا کہ آدھی سے زیادہ وہ لوگ ادھر ہیں, تو بھائی اگر وہ آدھے سے زیادہ لوگ ادھر ہیں تو ان کو شامل کر لیں ادھر, تو ادھر شامل ہونے سے کوئی فائدہ ان کو ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے, جو فیصلہ معطل کیا گیا ہے, اب اس کو جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے. یہ ریلیف نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس ریلیف سے فائدہ نہیں ہے, بریک لیں, نہیں ریلیف سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیا فائدہ اٹھا لیں گے بھائی مجھے بتاؤ. اور ابھی تک انہوں نے کیا کیا, پچھلے 2-2.5 مہینے سے ماسک لائے وہاں پہ, کبھی ماسک پہن کے, تو پھر فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ نہیں فائدہ اٹھانا نہیں جا رہے نا. کبھی ماسک پہن کے آ جاتے ہیں, کبھی نعرے مارتے ہیں, کبھی گلے میں پٹر ڈال کے آ جاتے ہیں, کبھی بینڈ بجاتے ہیں, کبھی باجا بجاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک تو شہزاد صاحب اور ابصار صاحب کی رائے. پروگرام میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, آپ کے خیال میں واقعی پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے, یا یہ ٹو ارلی ہے کہنا یہ ریلیف نہیں ہے؟ حکومتی 2/3 کو جو ڈینٹ پڑا ہے, اب حکومت بھی کچھ نہ کر سکے گی. دیکھیے, حسن صاحب نے جو بتایا پی ٹی آئی کے بارے میں, اس میں ایک جملہ صرف کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو کردار ہے وہی اس کا انجام ہوگا. تو جو کچھ اس کے اندر خانے اگر ہو رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کا انجام بن جائے گا. ہمیں اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فکر مند کس چیز کے بارے میں ہونا ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں. پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک کے اندر اس وقت جس حالت میں بھی ہے, جو بھی اوپر کوئی گورنمنٹ ہے, جس قسم کی بھی خدشات اور اس کے بارے میں سوچ ہے, لیکن کم از کم کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایک نظام جو کہ تھوڑا بہت سٹیبل نظر آئے تاکہ ہماری زندگی قومی مجموعی طور پر آگے کی طرف بڑھ سکے. بات کی گئی کہ 2/3 کے بغیر نقصان کیا ہوگا. 2/3 ایک ایسی حکومت کے پاس جو کہ ریپرزینٹیٹیو نہ ہو مکمل طور پر, اس کے اوپر خدشات ہوں, اس کے اوپر سوالات ہوں, اس کو 2/3 میجورٹی ویسے بھی نہیں ملنی چاہیے. ورنہ وہ ایسی آئینی ترمیمیں کر دے جس طرح آپ سے افتخار صاحب کہہ رہے تھے, جو صرف اس کے فائدے میں جا رہی ہوں. قانون سازی ابھی بھی کر سکتے ہیں 51% کے بعد, تو قانون سازی کریں. ہر اسمبلی آئین کو تبدیل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی. قانون سازی اس کا بیسک کام ہوتا ہے, لیجسلیشن وہ کرے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اتنی آسانی سے نہیں کی جانی چاہیے. تو میری نظر میں اگر یہ فیصلہ آتا ہے اس طریقے سے آتا ہے جس طریقے سے خیال سوچا جا رہا ہے کہ جی ابھی تو فیصلہ آنا ہے, ہمیں نہیں پتا کیا آئے گا, لیکن اگر یہ فیصلہ اس طریقے سے آ جاتا ہے تو جو کم از کم ٹیرنی آف دا میجورٹی ہے اس سے ہماری بچت ہو جائے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کریٹ ہوگی, سپیس کریٹ ہو جائے گی سب کو سانس لینے کے لیے. یہ جو ایک خام خواہ کا ایک ابھار آیا ہوا ہے سیاست کا, ایک آتش فشاں پڑنے لگتا ہے روزانہ, پتہ ہے کوئی کدھر سے آواز آتی ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا. زندگی, قومی زندگی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لڑکتی آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اب سر صاحب, جوڈیشل ریفارمز کا معاملہ پرانا ہے. عمران دور میں کھوسا صاحب, آصف سعید کھوسا کی ملازمت بڑھانے کی باز گشت ہوئی, اور اب پھر ایسی گفتگو سننے میں آ رہی تھی. جب حکومتیں اپنی مرضی یا مقصد کے جوڈیشل ریفارمز کا سہارا لیں تو پھر واقعی کیا جوڈیشل ریفارمز ہو پاتی ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ آپ نے مسلسل نا اس سوال میں فوکس آئینی ترمیم پہ اور جوڈیشل ریفارمز پہ کیا اس فیصلے کی وجہ سے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں سپریم کورٹ کے ان معزز ججز کے فیصلوں کو یا ان کے کردار کو یا ان کے پروفیشنلزم کو اتنے نیرو طریقے سے دیکھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے صاحب میں نے یہ نہیں کہا, 2 سائیڈز ہیں اس کے اندر. پی ٹی آئی جس کو اپنے لیے ریلیف سمجھ رہی ہے وہاں, اچھا اوکے ٹھیک ہے. دیکھیں, ٹائم کم ہے نا, 2 منٹ آپ نے کہا, اس میں بھی آپ نے 4 دفعہ اگر انٹرپٹ کرنا پھر میں کیا بات کروں گا. آپ نے نہیں کہا ہوگا, پرسیپشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے نا, اور فوکس بھی ہمارے پوری ڈسکشن کا آئینی ترمیم پہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے 2/3 اکثریت ختم ہوگی, اب آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی. یہ مقصد نہیں تھا اس فیصلے کا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور میں نہیں سمجھتا یہ مقصد تھا. کیونکہ ابھی وہ جو آپ آئینی ترمیم کی بات کریں وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں کیا کیا ہونا ہے کیا کیا نہیں ہونا ہمیں اور آپ کو نہیں پتا. میں اس کو بالکل اگر قانونی اور اخلاقی لحاظ سے دیکھوں تو 2 سوالات تھے. سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل سکتی ہیں کہ نہیں مل سکتی, یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال تھا کہ ان کو اگر نہیں ملی کیا دوسری جماعتوں کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی. بینچ نے پہلے سوال کا فیصلہ نہیں کیا, دوسرے کا بھی فیصلہ نہیں کیا, لیکن دوسرے پہ ریلیف یہ دیا, اور ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے معطل کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو. یہ ریلیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب ہونا یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ کسی اور کو مینڈیٹ دینا میں تو نہیں سمجھتا یہ مناسب ہے, سیاسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے. قانونی طور پہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں یا نہ ملیں الگ ایشو ہے, یہ ایک لکونہ ہے
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल, जिस पे अभी बात होगी, इसीलिए लार्जर बेंच को रेफर किया गया है ये केस, इस पे अभी काम होना है। एक मैं बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ, देखिए हसन निसार साहब ने जो बात की है ना, बड़ी अहम है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी उन्होंने बड़े जुर्रत का मुजाहरा किया है जो उन्होंने ये बात की। ये बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान को जेल में रख के लोग अपना माल बना रहे हैं और अपनी सियासत भी बना रहे हैं, तो ये बदकिस्मती है। हम यही कहते थे, आज ये बात सब पे आश्कार हो रही है कि कोई फ़र्क नहीं है पीटीआई में और दूसरी सियासी जमातों में, किसी को फरिश्ता, किसी को शैतान डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, सब इंसान है, गलतियां करते हैं। और जहाँ तक ये है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ये है या वो है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है ट्रू सेंस में। ये बहुत 1,80,00,000 वोट लिए ना, तो वही आज जो DG ISPR बता रहे थे कि 8% बनता है मैक्सिमम, तो 92% अवाम जो है ना पाकिस्तान की, उसने पीटीआई को वोट नहीं दिया, 92%। तो दूसरों ने भी सबने मिला के कितने ले लिए होंगे, 47% तो वोट पड़ा है। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो निज़ाम में ऊपर आ गया, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिल गई, वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो बेहतर करे परफॉर्म, ये इसकी दुआ करनी चाहिए, इस पर मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक हो गया जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।